बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी तलाश, जिसके मुसन्निफ़ हैं महमूद अहमद मूदी, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। कुछ अंदाज़ा है वो दोनों कहाँ गए होंगे? मैंने डरते डरते पूछा। मुझे क्या पता, बुढ़िया ने गोया बुरा मानकर कहा। गए होंगे किसी ऐसे महल्ले में जहाँ उनका धंधा अच्छी तरह चमक सके। मालिक मकान से कहाँ मुलाकात हो सकती है? दरअसल मुझे कोर्ट की तो इतनी परवाह नहीं, लेकिन गलती से उसकी जेब में मेरी एक हिसाब किताब की डायरी आ गई थी। मैं ज़रा कमरा खुलवा कर देखना चाहता था। शायद सुरिंदर वो डायरी कमरे में ही छोड़ गया हो, मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा। बुढ़िया ने बड़े वसूख से नफ़ी में सर हिलाया। कमरे में तो उनका एक तिनका भी नहीं रहा। मैं खुद दरवाजे में खड़ी देख रही थी। बिल्डिंग वालों ही ने उनका सारा सामान बांध बांध कर उनके मुंह पर मारा था। मुझे तो कहीं कोई डायरी नजर नहीं आई थी। अगर होगी तो कोर्ट की जेब ही में होगी। उसने मेरी आखिरी उम्मीद को भी लफ्ज़ों के बेरहम कदमों तले कुचल कर रख दिया था। मैंने डूबती नज़रों से आखिरी बार बंद कमरे के दरवाजे पर मसलूब ताले को देखा और पैरों को घसीटता सीढ़ियों की तरफ चल दिया। लोग भी अजीब होते हैं। रात की रात आन की आन में किसी की कायनात उजाड़ कर रख देते हैं, सब कुछ तहोबाला कर देते हैं। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा सुरिंदर को? कहाँ मिलेगी मुझे इस बेकरां शहर में वो नन्ही सी डायरी? और कैसे सुलझाऊंगा मैं इस उलझी हुई दास्तान का ताना बाना, जिसकी खोज ने मुझे एक रात में कहाँ से कहाँ ला फेंका था। नीचे आकर मैं टैक्सी में तबला के करीब कटे हुए शहतीर की तरह ढेर हो गया। उसने पुरतशवीश नज़रों से मेरी तरफ देखा और पूछा, खैरियत तो है? मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि जिस चीज़ की तलाश में मैं यहाँ आया था वो किस तरह मेरी दस्तरस से कहीं दूर निकल गई है। मैं वापस अपनी गली में पहुंचकर टैक्सी से उतर गया और तबला मुझे घर जाने की हिदायत करके खुद स्टूडियो रवाना हो गया। मैं इस जगह से कुछ दूर ही उतर गया था जो अब मेरा मस्कन थी। रास्ते में एक जगह फुटपाथ पर मुझे कुछ अखबार और रिसाले रखे नजर आए। मैंने अंग्रेज़ी, हिंदू और उर्दू के कई अखबारात ख़रीद लिए और खोली में आकर बेचैनी से उनकी वर्क गिरदानी करने लगा। सिर्फ 3 अखबारों में बाज़ारे हुस्न में होने वाली कत्ल की 2 वारदातों के बारे में मुख्तसर खबरें छपी थीं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मम्मी की मौत तो तिबई थी, अलबत्ता उनकी राय में मम्मी की मौत के बाद नामालूम कातिल और दलालों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था जिसमें 2 दलाल मारे गए थे। पुलिस के ख्याल में इस झगड़े के पीछे दर हकीकत किसी और का हाथ था और मुझे उन्होंने किराए का कातिल करार दिया था। खुशकिस्मती से तफ्तीश के दौरान मेरी कोई ख़ास शनाख्त मुतय्यन नहीं हो सकी थी। वो रकासा लड़की जिससे मैंने बाला खाने पर मम्मी के मुतल्लिक पूछा था, मेरे मुतल्लिक सिर्फ इतना बता सकी थी कि वो एक वजी और दराज कद सा लड़का था। बहरहाल ये कोई ज़्यादा इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं थी। मुझे मालूम था कि ये खबरें जब मदन की नज़र से गुजरेंगी तो वो पुलिस को मेरे बारे में हर मुमकिन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेगा। मेरे लिए फ़िलहाल रुपोश रहना नागुज़ीर था। 2 दिन बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। तबला इस दौरान 50-60 रुपए कमा लाया था, लेकिन मैंने उस पर बोझ बनना मुनासिब न समझा और उसके हाथों अपने सोने की जंजीर बाजार भिजवा कर बिकवा दी। 1500 रुपया मिल गया, जो खोली के म्यारे ज़िंदगी के मुताबिक कम अज़ कम 1 माह के लिए हम दोनों को काफ़ी थे। मैंने अपने लिए 2 जोड़े कपड़े भी खरीद लिए। तबला दिन चढ़े स्टूडियो चला जाता था और रात गए लौटता था। मेरा मामूल बस यही था कि उसके जाने के बाद मैं लेटा अखबार या रिसाले पढ़ता रहता। डॉक्टर तिनका से मैं बाजू की मरहम पट्टी भी करवा रहा था। 10वें दिन जख्म पर खुरंड आ गए। बाजू अब बिल्कुल सही तौर पर काम करने लगा था। 15वें दिन ये खुरंड भी उतर गए। इस अरसे में मैंने दानिस्ता तौर पर शेव नहीं बनाई थी और अब मेरे चेहरे पर मुख्तसर सी दाढ़ी मूछों का इजाफा हो चुका था। हेयर स्टाइल भी मैंने बदल लिया था। तबला और मैं अब गहरे दोस्त बन चुके थे। वो एक दिलचस्प आदमी था और उसकी सोहबत में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। गोशा नशीनी में मुझे 20-25 दिन गुजर गए तो दिल डूबने लगा। बेकार पड़े पड़े मेरी जान तख्ता बन गई थी। गो के अब मैंने वर्जिशें भी शुरू कर दी थीं, लेकिन खोली की सीलन ज़दा फिजा में रहते रहते अब मुझे अपना वजूद एक चिमगादड़ से मुशाबा मालूम होने लगा था। इस तरह कब तक गुजरेगी? एक रोज़ मैंने तबला से कहा, मैं तो बेकार पड़े पड़े मफलूज सा हो गया हूँ, मेरे साथ स्टूडियो चला करो। उसने खोली के चबूतरे पर अपनी इकलौती ढंग की पतलून धोते हुए कहा।
शूटिंग देखना यूं तो कोई खास दिलचस्पी का काम नहीं, लेकिन बेकार पड़े रहने से तो बेहतर है। और फिर शायद स्टूडियो में तुम्हें भी कोई काम मिल जाए। मुझे तो ये डायरेक्टर तरक्की करते देखना नहीं चाहते, हमेशा एक्स्ट्राओं के हजूम में सबसे पीछे खड़ा कर देते हैं, जहां इत्तफाकन ही मैं कभी कभार कैमरे की जद में आता हूं। एक दफ़ा एक फिल्म में मेरा पूरे 1 मिनट का पार्ट था। मैं बड़े फख्र से अपने 2-3 दोस्तों को अपने काम दिखाने सिनेमा हाउस ले गया। फिल्म ख़त्म हो गई, मेरी शक्ल मगर कहीं नज़र ना आई। बाद में मैंने डायरेक्टर से जाकर पूछा तो लापरवाही से कहने लगा, वो हिस्सा हमने एडिटिंग में निकाल दिया था। वो मेरी ज़िंदगी का तवील तरीन पार्ट था। वैसे तो एक और फिल्म में भी मैंने तकरीबन 1 मिनट का रोल किया था, लेकिन उसमें मैं डाकुओं का साथी था और मेरे मुंह पर नकाब थी। उसने पतलून को बाल्टी में फेंक कर एक आ भरी। क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का? यार, तजवीज़ तो तुम्हारी अच्छी है, मैंने चारपाई पर उठकर बैठते हुए कहा। सुबह मुझे भी साथ लेकर चलना। सुबह तैयार होकर उसके साथ रवाना होते वक्त मैंने अपने आईने में अपना जायज़ा लिया। चेहरे पर भूरी मुख्तसर सी दाढ़ी, हल्की हल्की मूँछों, धूप के चश्मे और बदले हुए हेयर स्टाइल ने कम अज़ कम इन लोगों के लिए तो मेरी शनाख्त तकरीबन नामुमकिन बना दी थी जिन्होंने पहले मुझे देखा था। मुतमईन होकर मैं तबला के साथ बाहर आ गया। बस में बैठकर हम FM स्टूडियो पहुंचे। तबला ने दरवाजे पर मौजूद चौकीदार से लेकर अंदर फ्लोर तक हर मिलने वाले शख्स को इतने खुशामदाना अंदाज में झुक झुक कर सलाम किया कि मुझे उसके साथ चलते हुए शर्म सी महसूस होने लगी। तबला, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगे? मैं बोले बगैर रह ना सका। यार, अब हम एक दूसरे की बातों का बुरा मनाने के स्टेज से गुजर चुके हैं। अलबत्ता अगर तुमने आइंदा इतने तकल्लुफात के साथ गुफ्तगू की तो मैं ज़रूर बुरा मनाऊंगा, उसने कहा। तुम लोगों के साथ इतने खुशामदाना अंदाज में पेश ना आया करो। मेरे ख्याल में तुम्हारी नाकामी की वजह यही है, वरना तुम एक्स्ट्रा के बजाय अच्छे भले कॉमेडियन बन सकते थे। मैंने ख्याल जाहिर किया। तुम्हारी सलाहियतें तो रहीं एक तरफ, मेरे ख्याल में तो तुम्हारे कॉमेडियन बनने के लिए तुम्हारी मूंछें ही काफ़ी हैं। हमारी फिल्मों में कॉमेडियन सिर्फ मुंह बिगाड़ने और उल्टी सीधी उछल कूद करने के अलावा करता ही क्या है। लेकिन यार, मुझे तो एक पुराने गुर्गे ने बताया था कि फिल्मी दुनिया में कामयाबी का मुख्तसर तरीन रास्ता खुशामद है। तबला ने सोच में डूबते हुए लहजे में कहा। और तुम इस मुख्तसर तरीन रास्ते पर 6 साल से चल रहे हो, कहाँ तक पहुँचे? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। खुशामद किसी किसी को रास आती है, तुम थोड़े से अनापरस्त बनकर तो देखो। मैं एक अनापरस्त को भी जानता हूँ। 1 साल पहले तक वो हीरो था। कल उसे सैनिटोरियम में दाखिल करवाने के लिए चंदा जमा किया जा रहा था। तबला के अल्फाज तल्ख मगर लहजा बिल्कुल स्पाट था। कमबख्त बड़ी से बड़ी बात स्पाट लहजे में करता था। बहरहाल उसने अरूज तो देखा ना। मैं इस्तदलाल पर तुला हुआ था। बाकी रहा उसका दर्दनाक अंजाम, तो शायद उसकी वजह उसकी अपनी बेएतदालियां रही होंगी। हाँ, ये बात तो है, उसने तस्लीम किया। अरूज के दिनों में वो हर एक को गंदी गंदी गालियां देता था। दिन रात शराब के नशे और शबाब के समुंदर में गर्क रहता था। कोई बात मर्जी के खिलाफ हो जाती तो चलती शूटिंग छोड़कर सेट को ठोकर मार कर चला जाता था। ये बातें करते करते हम एक फ्लोर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। तबला हस्बे आदत दरवाजे पर खड़े 9 उम्र से चौकीदार लड़के को झुककर सलाम करने ही लगा था कि शायद उसे मेरी नसीहत याद आ गई। उसने बड़े बावकार अंदाज में सलाम किया और गेट खोलकर अंदर जाने लगा तो लड़के ने उसके बाजू पर हाथ रख दिया। कृष्णा जी की शूटिंग चल रही है, उसने गोया खबरदार किया। उन्होंने कहा था कि कोई फालतू आदमी सेट पर ना आए। अबे हट, बड़ा आया कृष्णा जी का चमचा। तबला ने उसे लताड़ा। मेरी नसीहत कुछ ज्यादा ही असर कर गई थी। आज तक किसी सेट पर किसी लोंडे लपाड़े ने तबला का रास्ता नहीं रोका। तू अपनी औकात भूल गया है या तुझे हमारा फिल्मी दुनिया में आने का सन याद नहीं रहा है? लड़का हक्का बक्का रह गया और तबला मेरा हाथ पकड़कर अंदर पहुंच गया। ये बहुत ऊंची छत वाला एक सेट नुमा हाल था। छत से काफी नीचे बांसों की मदद से एक जाल सा फैलाकर गोया एक और छत बनाई गई थी जिसमें बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स फिट की जा रही थी। फिलहाल सिर्फ एक ही लाइट रोशन थी और रात का सा समा था। लाइटमैन ऊपर बांसों के जाल पर चढ़े हुए थे और इलेक्ट्रिशियन स्विच बोर्ड उठाए तारें घसीटते इधर उधर आ जा रहे थे। एक तरफ चबूतरे पर 12 दरी का सेट लगा हुआ था जिसके तख्त में अभी कीलें ठोंकी जा रही थीं और हथौड़ी की हर जर्ब के साथ संगे मरमर की 12 दरी लरज रही थी।
کیونکہ یہ سنگ مرمر محض ہارڈ بورڈ پر سفید رنگ کر کے تیار کیا گیا تھا۔ چبوترے سے کچھ دور ایک حوض بھی بنا ہوا تھا جس میں 4-6 انچ گہرائی تک گندا پانی بھرا ہوا تھا۔ حوض کے دونوں طرف نیم ٹنڈ منڈ چند درخت بھی کھڑے تھے جن کی جڑیں زمین میں پیوست نہیں تھیں، بس وہ کٹے ہوئے تنوں پر ہی کھڑے تھے اور ذرا سے اشارے سے گر سکتے تھے۔ 12 دری کے وسط میں کاغذ کا ایک فانوس جھول رہا تھا۔ 12 دری میں فانوس میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف روشنی میں لوہے کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، ان میں ایک پر ایک ادھیڑ عمر آدمی سر پر سفید پی کیپ رکھے تقریباً نیم دراز تھا۔ اس کی توند غالباً اسے سیدھا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چھدرے سے بالوں والا ایک نوجوان کلپ بورڈ پر لگے ہوئے کچھ کاغذوں کا پلندہ تھامے مودبانہ انداز میں جھکا اسے کچھ سنا رہا تھا۔ یہ ڈائریکٹر کرشنا جی ہیں، تبلا نے اشارے سے مجھے بتایا، اور وہ نوجوان کھڑا انہیں اسکرپٹ پڑھ کر سنا رہا ہے ان کا اسسٹنٹ ہے۔ کرشنا جی بڑے مشہور ڈائریکٹر ہیں، تم نے ان کی فلم چاندنی رات تو دیکھی ہی ہوگی، یا کم از کم اس کا شہرہ تو ضرور سنا ہوگا۔ مشہور ہیرو بالم کو انہوں نے ہی متعارف کروایا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ روشنی میں پہنچ کر اس نے کرشنا جی کو سلام کیا۔ کرشنا جی نے گویا غنودگی سے چونک کر بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور سر کی خفیف سی جنبش سے جواب دے کر بھاری آواز میں پوچھا، کیسے ہو بھائی تبلا؟ بس آپ کی نظر کرم کا منتظر ہوں، تبلا نے سعادت مندانہ انداز میں کہا اور ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ میں اس سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ آتے جاتے رہا کرو، کرشنا جی نے تبلا کو ہدایت کی۔ شاید اگلے مہینے کی شوٹنگوں میں تمہاری ضرورت پڑے، شہزادی کے شکار پر نکلنے کے لیے کچھ سین ہیں۔ گستاخی معاف کرشنا جی، تبلا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، کسی سین میں آپ مجھے کھال پہنا کر 12 سنگا بنانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، جیسا آپ نے ادھوری وفا میں میرے ساتھ کیا تھا؟ ارے نہیں بھائی، کرشنا جی کی توند میں معمولی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ وہ تو عین وقت پر 12 سنگا نہیں ملا تھا، اس لیے تم سے کام چلایا تھا۔ اس مرتبہ ہم تمہیں شہزادی کا مہاوت بنائیں گے۔ شہزادی کا مہاوت بننے میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کرشنا جی، تبلا نے بڑی سادگی سے کہا، البتہ ہاتھی پر بیٹھتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے، بہت باتیں بنانے لگا ہے بدماش۔ کرشنا جی کی توند ایک بار پھر ہلی۔ منج رہا ہے، بس اب کچھ بن ہی جائے گا۔ آپ نے ہی مجھے تبلا بنایا تھا حضور، لیکن یہ تبلا بس ایک ہی بار بج کر خاموش ہو گیا۔ تبلا نے عاجزانہ لہجے میں کہا، فکر نہ کر، کبھی نہ کبھی تیرے سارے شکوے دور کر دیں گے، کرشنا جی نے کہا اور اپنے اسسٹنٹ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں تو اگلا شاٹ کیا ہے؟ تبلا نے مڑ کر سرگوشی نما لہجے میں مجھے بتایا، کرشنا جی کی ایک فلم میں کلب کے سین میں میں نے بڑے جھوم جھوم کر چند سیکنڈ کے لیے تبلا بجایا تھا، تب سے میرا نام تبلا پڑ گیا ہے۔ شکر ہے تم نے تان پورا نہیں بجایا تھا، میں نے سرگوشی میں کہا، یہ نام تو تم پر بالکل نہ جچتا۔ اس دوران سیٹ تیار کرنے والوں نے اپنا کام ختم کر لیا اور اپنے اوزار سمیٹ کر باہر چلے گئے۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد عجیب و غریب بھلیوں والے 6 آدمیوں کی ٹولی اندر آئی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لبادوں، پگڑیوں اور نقلی مونچھوں کی مدد سے غالباً انہوں نے ڈاکوؤں کا روپ دھارنے کی کوشش کی۔ ان کی کمروں کے گرد لپیٹے ہوئے کپڑے میں ٹین کی تلواریں بھی اڑسی ہوئی تھیں۔ ان میں سے سب سے آگے ایک پکی سی رنگت والا ایک نوجوان گیٹ اپ میں نہیں تھا۔ اس کا قد درمیانہ تھا لیکن جسم خاصا گھٹا ہوا تھا۔ موسم خاصا خنک تھا لیکن اس نے آدھی آستینوں کی نائلون کی چست شرٹ پہن رکھی تھی، غالباً اپنے بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیاں دکھانے کے لیے۔ اس کی آنکھ کے قریب زخم کا ایک لمبا سا نشان تھا اور نچلا ہونٹ نسبتاً کچھ زیادہ ہی موٹا تھا۔ یہ فائٹ انسٹرکٹر غازی شاہ ہے، تبلا نے سرگوشی میں مجھے بتایا۔ مریل اور مجمول سے ڈاکو کرشنا جی کو دور ہی سے سلام کر کے ایک نیم تاریک گوشے میں کھڑے ہو گئے اور غازی شاہ کرشنا جی کے قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے کل فائٹ کی اچھی طرح ریہرسل کر لی تھی نا؟ کرشنا جی نے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے ان کی تسلی کرا دی تھی، غازی شاہ نے کرشنا کے اسسٹنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مولا کے کرم سے پہلے ہی شاٹ میں اوکے ہوگا سین، بشرط یہ کہ میڈم روپا اپنا ڈائلاگ نہ بھول گئیں۔ اس نے بڑی ادا سے اپنی سگریٹ کا گل جھاڑا۔ روپا کے ڈائلاگ ہیں ہی کون سے؟ کرشنا جی نے جیب سے ایک اینک نکال کر ناک پر جماتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، اوئی اللہ ہی تو کرنا ہے اس نے۔ پھر ٹھیک ہے، اس قسم کی آوازیں نکالنے میں تو میڈم بڑی ماہر ہیں، غازی شاہ نے شاطرانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں چپ چاپ ایک طرف کھڑا مصنوعی دنیا کی یہ تیکھی ترار باتیں سن رہا تھا۔
دفتن بانس کے جال پر چڑھے ہوئے ایک لائٹ مین نے ہانک لگائی، ٹیسٹنگ، لائٹس آن۔ بانسوں پر لٹکی ہوئی فلڈ لائٹس روشن ہو گئیں اور 12 دری کا سیٹ، تالاب اور درخت تیز روشنی میں جگمگا اٹھے۔ لائٹ مین نے 1-2 لائٹوں کا زاویہ درست کیا، پھر اوپر سے ہانک لگائی، ٹھیک ہے کرشنا جی۔ کرشنا جی نے ناقدانہ نظروں سے سیٹ کا جائزہ لیا، پھر آواز دے کر کسی سے پوچھا، ٹھیک ہے اجیت؟ فلور کے کسی اندھیرے گوشے سے ایک پتلا دبلا معمر آدمی برآمد ہوا اور درختوں کے قریب ٹرالی پر رکھے ہوئے کیمرے پر جھک گیا۔ اوکے۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، فلڈ لائٹس ایک بار پھر بجھ گئیں، صرف ایک لائٹ آن رہی۔ چلو بھائی شروع کرو، روپا کو بلواؤ۔ اور وہ ایکسٹرا لڑکیاں کہاں ہیں؟ کرشنا جی بآواز بلند اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوئے۔ فلور پر یکلخت ہلچل سی مچ گئی، بھاگ دوڑ سی شروع ہو گئی۔ اندھیرے گوشوں سے مزید بہت سے افراد برآمد ہوئے۔ اسسٹنٹ نے کسی کو باہر دوڑایا اور ساتھ ہی کرشنا جی کو بتانے لگا، ایکسٹرا لڑکیاں تو کب سے تیار ہو کر کینٹین میں بیٹھی ہیں، میڈم روپا کا میک اپ ہو رہا ہے۔ آپ نے انہیں چٹیا گوندنے کو کہا تھا لیکن وہ بال کھلے رکھنے پر اصرار کر رہی تھی، بڑی مشکل سے میں نے انہیں سمجھایا تھا۔ اس جاہل عورت نے کبھی تاریخ پڑھی ہو تو اسے پتا ہو کہ شہزادیاں بال کھلے نہیں رکھتی تھیں۔ کرشنا جی نے برا سا منہ بنا کر کہا، کمل رائے کے ایک سیٹ پر تو میں نے دیکھا تھا کہ رومن ملکہ بنی بیٹھی تھی اور کلائی پر تازہ ترین ماڈل کی ویسٹ اینڈ گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اب میں کمل رائے تو نہیں ہوں نا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دوں۔ میں ان منہ زور ہیروئنوں کو اشارے پر چلانا جانتا ہوں۔ جوش جذبات سے کرشنا جی اٹھ کھڑے ہوئے، غالباً سیٹ کا معائنہ کرنے چل دیے۔ جلدی میں ایک درخت سے ان کا ہاتھ ٹکرا گیا اور درخت فوراً زمین پر آ رہا۔ غنیمت تھا کہ درخت زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، ورنہ کرشنا جی بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ 2 لڑکے فوراً آ لپکے اور انہوں نے درخت کو اٹھا کر دوبارہ سیدھا کھڑا کر دیا۔ کرشنا جی سیٹ پر پہنچے تو 10-12 ایکسٹرا لڑکیاں بھی آ پہنچی۔ وہ حتی المقدور بنی سوری تھیں، ان میں سے 2-3 خوب کھلی کھلی سی تھیں، 4-6 مرجھائی ہوئی سی تھیں اور 1-2 تو بالکل ہی مدقوق تھیں، لیکن گھٹیا قسم کے میک اپ نے ان سب کو حتی الامکان خوبصورت بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ رنگ برنگے پرانے مگر زرق برق فراقوں میں اور چوڑی دار پجاموں میں ملبوس تھیں۔ وہ سب کرشنا جی کے پاس جا کر کھڑی ہوئیں۔ کرشنا جی نے مختصراً انہیں کچھ سمجھایا اور وہ 12 دری کے چوبی فرش پر بچھے ہوئے ایک چھوٹے سے غالیچے کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئیں۔ ان میں چند ایک آپس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے بے ڈھنگے پن سے ہنس رہی تھیں۔ اب غالباً صرف ہیروئن کا انتظار تھا۔ کرشنا جی سیٹ سے اتر آئے اور مختلف لوگوں کو کچھ ہدایات دینے لگے۔ فلور پر غلغلہ سا برپا ہوا، میڈم آ رہی ہیں، میڈم آ رہی ہیں۔ پھر دروازہ کھلا اور فلور پر سکوت سا چھا گیا۔ میڈم روپا روشنی کی حدود میں آئیں تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک دراز قد عورت تھی، اس کے حسن میں صباحت بھی تھی اور ملاحت بھی، شیرینی اور نمکینی کا امتزاج۔ غالباً یہ بنگالی خون کی آمیزش کا نتیجہ تھا۔ موٹی موٹی سیاہ آنکھیں جن میں اگر کاجل نہ لگایا ہوتا تب بھی وہ شاید ایسی ہی نظر آتیں، بھرے بھرے ہونٹ، سانولی اور بے پناہ پرکشش رنگت اور تقریباً گھٹنوں تک پہنچے ہوئے بال، یہ اس کی دلکشی کی بنیادیں تھیں۔ میں نے اس کی ایک آدھ فلم دیکھی تھی، ان کے نین نقش تو ظاہر ہے وہی تھے جو فلم کے پردے پر نظر آتے تھے، مگر اس کی شخصیت اس امیج سے مختلف تھی جو اسے پردے پر دیکھ کر ذہن میں ابھرتا تھا۔ لفظی طور پر وہ اپنے عکس سے کم خوبصورت تھی، مگر احساس کے پیمانے سے ناپا جاتا تو وہ حقیقی زندگی میں زیادہ پرکشش تھی۔ اپنے تمام تر مصنوعی پن کے باوجود اس نے سفید ساٹن کا ایک عجیب سا چمکیلا لبادہ پہن رکھا تھا، جس میں اس کے جسم کی شاخ گل کی سی لچک ہر قدم پر کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ اگر اس نے بالوں کی چٹیاں نہ بنا رکھی ہوتی تو یقیناً یہی گمان گزرتا کہ گھٹائیں ہلکورے لیتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ہلکے سے احساس تفاخر سے اٹھی ہوئی گردن اور چہرے پر پھیلی ہوئی ایک عجیب سی یاس آمیز سنجیدگی نے اس کے خد و خال کے گرد گہری گمبھیرتا کا حالہ سا بنا رکھا تھا۔ بقول کرشنا جی کے اگر وہ جاہل اور ان پڑھ تھی تب بھی اس کی ایک ایک جنبش میں صدیوں کے تمدن کا کرینہ تھا۔ وہ چیپ عورت بہرحال نہیں لگتی تھی، اس لائق ضرور تھی کہ اسے مجسمے متوجہ ہو کر محسوس کیا جاتا۔ اس کے پیچھے ایک خادمہ تھی جس نے اس کی شال اور ہینڈ بیگ وغیرہ اٹھا رکھا تھا۔ ایک نوعمر لڑکا تھا جس نے بڑا نفیس قسم کا بیوٹی باکس اٹھا رکھا تھا۔ وہ دونوں کرسیوں کے قریب ہی رک گئے
اور روپا سیدھی کرشنا جی کے سامنے پہنچ گئیں۔ کرشنا جی نے ایک میٹھی مسکراہٹ سے اسے نمسکار کیا۔ اب ان کے چہرے پر جارحانہ پن کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ روپا نے بھی خاصی گرم جوشی سے انہیں نمسکار کیا، مگر اس کی گرم جوشی میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ دونوں سیٹ پر چلے گئے۔ کرشنا جی کا اسسٹنٹ بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں خاصی دیر تک روپا سے باتیں کرتے رہے، غالباً سین سمجھا رہے تھے۔ روپا وقفے وقفے سے تفہیمی انداز میں سر ہلاتی رہی، پھر ایکسٹرا لڑکیوں کے جھرمٹ میں غالیچے پر جا بیٹھی اور کرشنا جی اور اسسٹنٹ سیٹ سے اتر آئے۔ معمر کیمرہ مین ٹرالی پر کیمرے کے قریب سٹول سنبھال کر بیٹھ چکا تھا اور ایک کلی ٹرالی کو دھکا لگانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سائلنس پلیز، لائٹس آن، کرشنا جی کی آواز گونجی۔ فلڈ لائٹس روشن ہو گئیں اور فلور پر موجود افراد کی بھن بھناہٹ تھم گئی۔ کلپ، کرشنا جی کی آواز گونجی اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ایک سیاہ تختی کیمرے کے سامنے کر دی اور ساتھ ہی بآواز بلند کہا، شاٹ 38، ٹیک 1۔ تختی پر بھی چاک سے یہی لکھا تھا۔ کیمرے کی مدھم سی گھوں گھوں سنائی دینے لگی۔ کیمرے کی زد سے کافی دور ایک اونچے سٹینڈ پر ایک زنگ آلود سا مائک ہوا میں جھول رہا تھا۔ سیاہ لبادوں میں ملبوس ڈاکو تالاب کے کناروں پر پہنچ چکے تھے۔ تختی کیمرے کے سامنے سے ہٹتے ہی انہوں نے نہایت بازی گرانہ انداز میں تالاب کو پار کرنے کے لیے چھلانگیں لگائیں۔ دو تو بڑی عمدگی سے چھلانگ لگا گئے۔ ایک تالاب کے پرلی طرف پہنچ کر لڑک گیا اور خاصی بلند آواز میں کرا اٹھا۔ چوتھا تالاب ہی میں گر گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کے حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کٹ، کرشنا جی کی غصے بھری آواز گونجی۔ غازی شاہ لپک کر آگے آیا تو کرشنا جی نے بگڑتے ہوئے کہا، یہ ریہرسل کروائی تھی تم نے؟ کل تو ٹھیک ٹھاک کام کیا تھا ان کمبختوں نے، غازی شاہ نے کہا اور اپنے آدمیوں پر بگڑنے لگا۔ گرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو تالاب میں گرا تھا اس کی مونچھ پانی میں گر کر ڈھلک گئی تھی۔ ایک میک اپ مین نے آ کر اس کی مونچھ درست کی۔ غازی شاہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مزید ہدایات دیں، خود چھلانگ لگا کر دکھائی۔ وہ واقعی اس قسم کے کاموں کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن گرنے والے دونوں آدمی اس تکنیک پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے خیال میں انہیں ایک دوسری تکنیک سے چھلانگ لگوانے کی ضرورت تھی، لیکن غازی شاہ اپنے ہی طریقے پر اصرار کیے جا رہا تھا۔ آخر ایک بار چاروں نے صحیح طریقے سے کلا بازی لگا کر چھلانگ لگائی تو سین دوبارہ شوٹ ہونے لگا۔ اس بار پھر ایک آدمی گر پڑا۔ اس طرح یہ سین 5 مرتبہ ٹیک ہوا، لیکن اوکے نہ ہو سکا۔ کرشنا جی کا پارا چڑھ گیا تھا اور وہ غازی شاہ کو جتنی جلی کٹی سنا رہے تھے، غازی شاہ انہیں دگنی کر کے اپنے آدمیوں کی طرف منتقل کر رہا تھا۔ ایک بار تو میں نے روپا کی مترنم آواز بھی سنی۔ وہ کرشنا جی کو آواز دے کر کہہ رہی تھی، آپ سیدھے سادے انداز میں چھلانگ کیوں نہیں لگوا لیتے؟ انہیں کلا بازیاں کھلانا ضروری ہیں، اس کے بغیر سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم پردے پر یہ سین کس طرح آنا ہے؟ کرشنا جی نے چیخ کر جواب دیا، سیدھے سادے طریقے سے تو میں بھی چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ میں نے ان مایا ناز فائٹروں کو 200 روپے دہاڑی پر کس لیے بلایا ہے؟ گدوں کی طرح دولتیاں جھاڑنے کے لیے؟ مجھ سے نہ رہا گیا۔ مجھے فلمی دنیا کے طور طریقوں وغیرہ کا تو کچھ زیادہ علم نہیں تھا، بس یوں ہی لا ابالی انداز میں آگے جا پہنچا۔ میرے خیال میں تم صحیح طریقہ نہیں آزما رہے، میں نے غازی شاہ سے کہا۔ تم کون ہو میاں؟ وہ پلٹ کر دھاڑا، اور کہاں سے آئے ہو مجھے طریقہ سمجھانے؟ میں تمہاری طرح فائٹر تو نہیں، میں تو دوستانہ طور پر مشورہ دینا چاہتا تھا کہ اگر تم ایک اور طریقہ استعمال کرو تو یہ چاروں اس سے بھی زیادہ اونچی چھلانگ لگا کر تالاب کے پار پہنچ سکتے ہیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ وہ بری طرح کھسیایا ہوا تھا اور ساری جھنجھلاہٹ شاید مجھ پر نکالنا چاہتا تھا۔ استہزائیہ انداز میں اس نے سب کو مخاطب کیا، ایک تو ہر لونڈا لپاڑا استاد بنا پھرتا ہے۔ پھر وہ انگلیوں سے میرے ٹھوڑی پر چھوتے ہوئے خالص فلمی انداز میں بولا، میں چاہوں تو ایک ٹھوکر میں تمہیں بھی تالاب کے پار پہنچا سکتا ہوں۔ اس نے جھنجھلاہٹ کے ساتھ لیکن بڑے ماہرانہ انداز میں ٹانگ گھمائی۔ میں نے قدرے پیچھے ہٹ کر اسی ٹانگ سے پکڑ کر اسے تالاب کے پار اچھال دیا۔ وہ پیٹھ کے بل دوسرے کنارے پر جا گرا۔ سر کے بل گرتا تو بھیجا باہر آ جاتا۔ ایک بار تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کے تمام من کے جھنجھنا اٹھے ہوں گے۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چند لمحے تک وہ چت پڑا آنکھیں جھپکاتا رہا، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھا اور تالاب کے پانی میں چھپ چھپ کرتا لنگڑاتا ہوا میرے سامنے آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا، گویا فیصلہ کر رہا ہو کہ میری گستاخی کی مجھے کیا سزا دے۔ پھر اس نے بجلی کی سی پھرتی سے میرے کندھے پر پنچ رسید کرنے کے لیے ہاتھ گھمایا۔
یہ بڑا عامیانہ وار تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر بازو پر یہ وار روک لیا۔ وہ کوئی اور وار کرنے کے لیے اچھلا، لیکن اسی لمحے کرشنا جی بیچ میں آ گئے۔ بند کرو یہ کتھا کلی، انہوں نے غازی شاہ کو جھاڑا۔ اگر کام نہیں آ رہا اور کوئی بتا رہا ہے تو سیکھ لینا چاہیے، مگر تم بناسپتی فائٹروں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ 4 داؤ سیکھ کر مینڈک کی طرح سینہ پھلا کر آ جاتے ہو اسٹوڈیو میں، اندھوں میں کانا راجا۔ یہاں کسی بیچارے نے خواب میں بھی اکھاڑے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی۔ جاؤ، جا کر کرسی پر بیٹھو اور 4 مینار کا ایک سگریٹ پیو۔ اتنی دیر میں اس بانکے کی مدد سے سین شوٹ کروا لوں۔ چلو، شاباش۔ انہوں نے غازی شاہ کو پرے دھکیلا۔ وہ خاموشی سے کرسیوں کی طرف بڑھ گیا تو کرشنا جی میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو بھائی، تم کون سی تکنیک بتا رہے تھے، ذرا سمجھاؤ تو۔ ہنومان جی کے ان ناکام پجاریوں کو، انہوں نے ڈاکوؤں کی طرف اشارہ کیا جو چھلانگ لگا کر بے حال ہو چکے تھے۔ کرشنا جی کا انداز تخاطب ایسا تھا گویا وہ بڑی دیر سے مجھ سے ہم کلام تھے اور میں انہی کے عملے کا کوئی رکن تھا۔ میں نے ڈاکوؤں کو اپنے قریب کھڑا کیا اور پہلے خود انہیں چھلانگ لگا کر دکھائی۔ جب میں تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر سیدھا کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا روپا ایکسٹرا لڑکیوں کے جھرمٹ سے نکل کر 12 دری کی سیڑھیوں پر کھڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملیں۔ بنگال کا سحر رکھنے والی ان آنکھوں کے پھندے سے میں نے بامشکل اپنے آپ کو چھڑایا اور الٹی چھلانگ لگا کر تالاب کی دوسری طرف آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ کتنی ہی ساکت آنکھیں مختلف سمتوں سے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے اب ڈاکوؤں کو چھلانگ لگانے کا دوسرا طریقہ سمجھایا اور وہاں سے ہٹ آیا۔ تبلا بڑے جوش سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ بھینچتے ہوئے بولا، تم تو چھپے رستم نکلے یار، تمہیں تو اسٹوڈیو میں بڑا کام مل سکتا ہے، مگر مجھے یہاں کام کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، آؤ چلتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ تبلا نے مجھے روکا۔ کرشنا جی نے ڈاکوؤں کے آنے، روپا کے چیخنے چلانے اور اس کی سہیلیوں کے تتر بتر ہونے کا سین شوٹ کر لیا اور فارغ ہوتے ہی سیدھے میری طرف آئے، مجھے کرسی پیش کی اور میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، نوجوان تم کون ہو، کیا کرتے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جی میں کوئی بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا اور کہیں سے بھی نہیں آیا، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ان کی مخصوص خاموش ہنسی کے ساتھ ان کی توند تھل تھلائی۔ بتانا نہیں چاہتے، خیر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو دوستانہ طور پر تمہیں مشورہ دینا چاہتا تھا کہ تم فلموں کے لیے فائٹ انسٹرکٹر کے طور پر کام کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اس میں مجھے کیا مل جائے گا؟ میں نے بلا تکلف پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اب فلم کمپنیوں میں ملازم رکھنے کا رواج تو کم ہو گیا ہے، سب لوگ آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے سارے خرچے وغیرہ نکال کر تمہیں 3000 روپے مہینہ تو بچ ہی جایا کرے گا، اور بعض اوقات فلموں کی ایسی لائن لگتی ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں سے کماتا ہے، کرشنا جی نے بتایا۔ میں معذرت چاہوں گا کرشنا جی، دراصل اسٹوڈیوز میں کام کرنا میری طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اور پھر اجازت طلب کر کے تبلا کے ساتھ فلور سے باہر آ گیا۔ وہاں روشنیاں بجھ چکی تھیں اور نہ جانے کیوں میرا اس ماحول میں واقعی دم گھٹ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا یار، تبلا نے باہر میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ کرشنا جی کی مدد سے کام شروع کر دیتے، کسی دھندے سے تو لگتے، پھر کہو گے کہ بیکار پڑے پڑے بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ تم بے فکر رہو تبلا، مجھے لگتا ہے کہ میں اب زیادہ عرصہ بیکار نہیں رہوں گا، میں کسی اور قسم کا راستہ چاہتا ہوں، ٹٹ پونجیا قسم کے کام مجھے پسند نہیں۔ ہم راستے میں ایک فوارے کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دور ایک لان میں شوٹنگ ہو رہی تھی۔ ایک صاحب گھوڑے پر بیٹھے بار بار اس کی لگام کھینچ کر زبردستی اس کی گردن ہلا رہے تھے۔ گھوڑے کے دائیں طرف کینوس کا ایک بڑا سا ڈرم ایک روٹیٹر پر گھمایا جا رہا تھا۔ ڈرم پر رنگ برنگے مناظر، پہاڑ اور درخت بنے ہوئے تھے، اور اسے گھما کر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ گھوڑا ایک ہی جگہ نہیں کھڑا بلکہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، درختوں اور پہاڑوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے۔ شوٹنگ میں یہ دشواری پیش آ رہی تھی کہ گھوڑا بار بار گردن جھکا کر لان کی گھاس چرنے لگتا تھا۔ کھلی ہوا میں چند گہری گہری سانسیں لے کر ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ کسی نے عقب سے آواز دی، ذرا سنیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی کم سن سا لڑکا ہماری طرف لپکا آ رہا تھا جسے میں نے میڈم روپا کا بیوٹی باکس اٹھائے ہوئے دیکھا تھا۔ میڈم روپا آپ کو بلا رہی ہیں۔ قریب آ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے تبلا کی طرف دیکھا۔ خدا خیر کرے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ اپنے میک اپ روم میں۔
لڑکے نے جواب دیا، میرے ساتھ آ جائیے۔ ان ساحر آنکھوں کے تصور میں میری دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئیں۔ مل لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے مشورہ طلب نظروں سے طبلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ لڑکے کی رہنمائی میں ہم چھوٹے چھوٹے کمروں کی ایک قطار کے قریب پہنچے۔ ایک کمرے کے دروازے پر رک کر لڑکے نے انتہائی شائستہ اور معذرت خواہانہ لہجے میں طبلہ سے کہا، آپ باہر ہی ٹھہریے گا، میڈم اکیلے میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ لڑکا خود بھی باہر ہی رک گیا اور اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔